अरे अरे रुको, गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको। शाजर ने झट से गाड़ी रोकी। उस लड़की ने अचानक ही उसका रास्ता रोका था। वो अभी अभी हॉस्पिटल से निकला था और पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा था कि वो लड़की उसे रोक गई। थैंक यू गॉड, आपने गाड़ी रोक ली। वो गहरा सांस भरती शाजर के बाहर निकलने पे झट से बोली, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों गाड़ी के आगे आए? वो गुस्से से उसे डांटते हुए बोला, अरे आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने तो इंसानियत के नाते आपको रोका, बल्कि आपकी ही मदद की है। कहना क्या चाह रही हो तुम? शाजर को उसकी बातें बेढंगी से लग रही थी। आपके पास आंखें हैं कि बटन है? आपको ये सामने एक इंसान मरता हुआ नजर नहीं आ रहा? कैसे डॉक्टर है आप? शाजर ने उसके इशारा करने पे उस आदमी की तरफ देखा जिसे चोट लगी थी। आई थिंक इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। आपको सामने वो हॉस्पिटल नजर आ रहा है ना? आप वहां क्यों नहीं लेके जा रहे इनको? मेरी गाड़ी के आगे आके क्यों खड़ी हो गई? शाजर को उसकी इस हरकत पे बहुत तप चढ़। क्या मतलब है? आप एक डॉक्टर है, आपका फर्ज बनता है कि आप एक जख्मी इंसान की मदद करें, और आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, लेक्चर तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वकील हूं। एंड बाय द वे, हॉस्पिटल से निकलने वाला हर बंदा डॉक्टर नहीं होता। नहीं, मैंने कब कहा कि आप मरीज है? मुझे लगा आप डॉक्टर है। हॉस्पिटल से तो दो ही बंदे निकलते हैं, या एक डॉक्टर या एक मरीज। आप मुझे कहीं से मरीज नहीं लग रहे, तो मुझे लगा आप डॉक्टर है। सो सॉरी। हाँ, लेकिन क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते इंसानियत के नाते? फिर से उसको जाने से रोका। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताए मुझे मोहतरमा। शाजर ने सीने पे बाजू बांधते हुए गहरा सांस खारिज करते उस लड़की को देखा, जो बिल्कुल भी ठलने के मूड में नहीं थी। आप मेरी थोड़ी सी मदद करें कि इस शख्स को उठाकर मेरे साथ अंदर हॉस्पिटल ले जाए, बाकी आगे मैं संभाल लूंगी। निर्मा ने दरख्वास्त वाले अंदाज में शाजर से मदद तलब की। कुछ सोचते हुए शाजर को उसकी मदद करनी पड़ी, क्योंकि वो आदमी वाकई ही शदीद तकलीफ में था। वो जख्मी था। शाजर ने उसको सहारा दिया और हॉस्पिटल की जानिब कदम बढ़ाए। निर्मा भी साथ साथ ही थी। यहाँ ले आए प्लीज। निर्मा ने उसे एक बेंच की तरफ इशारा किया और वो उस आदमी को वहां बिठाते हुए पीछे हटा। थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते हैं, बाकी काम मैं संभालूंगी। निर्मा ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी और खुद काउंटर की जानिब बढ़ी, जहां एक लंबी लाइन थी। उफ यार, ये कब खत्म होगी अंकल? आप थोड़ी देर वेट करें, मैं आपकी पर्ची लेकर आती हूँ। ठीक है। बात सुने, ये इमरजेंसी वार्ड किस तरफ है? उसने वहां से गुजरते हुए एक डॉक्टर से पूछा। जी क्या हुआ? वो फौरन बोला, ये देखिए इनका एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें चोट लगी है, आप इनका इलाज कर दे प्लीज। निर्मा ने उस बूढ़े इंसान की तरफ इशारा करते कहा, क्या आप इनके साथ हैं? वो तफ्तीश करने लगा। इससे इनका इलाज अच्छा हो जाएगा, निर्मा ने आंखें पटपटाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, वो गड़बड़ाया। एक्सक्यूज मी टू यू एंड एवरीवन। एक शख्स तकलीफ से तड़प रहा है, इसे चोटें आई है और आप अपना तफ्तीशी प्रोग्राम, हमारी पुलिस वाले काम शुरू कर चुके हैं। एक काम करो, ये डॉक्टरी वोक्टरी छोड़ो और पुलिस में भर्ती हो जा। निर्मा उसे अच्छा खासा सुना गई। सबकी नजरें उस पर उठी, जबकि शाजर भी बहुत दिलचस्पी से उस लड़की को देख रहा था। वो भूल गया था कि उसे कहीं अर्जेंट पहुंचना था। अरे शाजर, तुम अभी तक यही हो? मैं समझा चले गए। डॉक्टर जिब्रान ने आते शाजर को चौंकाया। यार, जा ही रहा था, लेकिन ये सामने पटाखा को देख रुक गया। यार क्या लड़की है, बहुत दबंग अंदाज है। तुम्हारे हॉस्पिटल के अमले की तो वाट लगा दी है इसने। शाजर सामने खड़ी निर्मा को देख दाद देने वाले अंदाज में बोला। डॉक्टर जिब्रान की नजर भी उस तरफ उठी। ओह नो, ये फिर आ गई। डॉक्टर जिब्रान के माथे पे बल पड़े। तुम जानते हो इसे? शाजर को खुशगवार हैरत हुई, जबकि डॉक्टर जिब्रान उसे जवाब देने की बजाय निर्मा की जानिब बढ़ा। तुम्हें सुकून नहीं है घर में? डॉक्टर जिब्रान उस पे डालते हुए बोले। निर्मा डॉक्टर जिब्रान को देखते बुरी तरह सटपटा गई। ओह,
آپ بھی یہی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی منمنائی، کیوں ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر جبران غصے سے بولا، مریض کو لائی ہوں۔ ڈاکٹر رضا نے بینچ پہ بیٹھے ایک انکل کی طرف اشارہ کرتے دھیرے سے کہا۔ جبران کا دماغ گھوما تھا۔ اس شخص کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھی۔ ڈاکٹر رضا، آپ انہیں ٹریٹ کریں پلیز، وہ اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ اور تم؟ نرما کی جانب غصے سے دیکھا تو وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ چلو میرے ساتھ، وہ مسکینی سے صورت بنا کے جبران کے پیچھے ہی بولی۔ نہ جانے کیوں شاذر اس لڑکی کی حرکتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، پر جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ اسی لیے جبران کے کیبن کی جانب بڑھا۔ وہ اکیلا تھا۔ کیا ہو گیا بوس؟ اتنا غصہ؟ شاذر نے اسے شدید غصے میں دیکھتے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یار، غصہ آنا نہیں چاہیے، ہر روز کسی نہ کسی کو ٹوک کے ادھر ہاسپٹل میں لے آتی ہے، کب تک دیکھوں میں اس کی غلطیوں کو؟ وہ بھڑک ہی اٹھا۔ ویٹ ایک سیکنڈ، ٹوک کر مطلب یہ کہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اور گاڑی چلانا سیکھ رہی ہے۔ گاڑی چلانا تو آئی نہیں، یہ اس ہفتے 5واں مریض ہے۔ جبران نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتے کہا، جبکہ شاذر کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آر یو شور؟ وہ خود ان کا ایکسیڈنٹ کرتی ہے۔ شاذر کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ جبران چڑھا، تبھی وہ باتھ روم سے نکلی۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی چھائی تھی، وہ روئی تھی شاید۔ شاذر کو ایسا لگا، جبران بھائی سچ میں یہ لاسٹ ٹائم تھا؟ پنکی پرومس نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم وقت تو تب آئے گی نا جب تمہیں اب پرمیشن ملے گی گاڑی سیکھنے کی۔ جبران نے دانت کچکچا کے کہا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نرما نے ماتھے پہ بھل ڈالے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں، میں آج ہی چچا جان سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جبران کی بات پہ نرما نے اب کی بار اسے غصے سے گھورا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی سب کو بتا دوں گی۔ آپ روز سوبی بھاجی کو سب سے چپ کے رات کو گھمانے لے کے جاتے ہو۔ اس کی بات پہ جبران کا منہ حیرت سے کھلا۔ اور سوبی باجی آپ کو دیکھ اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہو۔ موبائل پہ بھی رابطے ہیں آپ دونوں کے، گفٹس بھی دیے ہیں، اور وہ والا گفٹ جو لاسٹ ٹائم دیا جو… بس۔ جبران نے اسے فوراً روکا۔ اور نہ جانے کیا کیا راز کھولنے والی تھی وہ بھی شاذر کے سامنے۔ نکلو فوراً یہاں سے، گم کرو اپنی شکل۔ نرما نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا، پھر نظر شاذر پہ پڑی۔ او وکیل صاحب، لگتا ہے آپ دوست ہے ڈاکٹر جبران کے۔ وہ اب شاذر کو مخاطب کرتے بولی۔ شاذر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ جس نے اپنے کزن کو نہیں بخشا، اسے کسی بھی وقت کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ تھوڑا سمجھایا کرے انہیں، غصہ نہ کیا کرے۔ کسی دن دماغ کی رگ وگ پٹ جانی تو سوبی باجی تم جا رہی ہو یا گارڈز کو بلوا کے دھکے دے کے نکالو؟ جبران نے پیپر ویٹ غصے سے اٹھاتے اسے ڈرانا چاہا۔ جا رہی ہوں بس، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بالوں کی پونی کو جھٹکے سے پیچھے کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ امیزنگ گرل، یہ آپ کے گھر کا ہی پیس ہے نا؟ شاذر نے خوشگوار حیرت سے دریافت کیا۔ بدقسمتی سے۔ جبران نے منہ بنایا۔ اسی وقت شاذر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ اٹھا۔ تم سے پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے جانا ہے۔ بٹ ٹو مچ امیزنگ لڑکی یار، وہ جاتے جاتے مسکرا کے بولا۔ امیزنگ آفت ہے پوری، جبران دانت چبا کے بولا۔ احمد بٹ صاحب کی 2 اولادیں تھی، حمزہ بٹ اور خالد بٹ۔ آگے اللہ نے شادی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو بھی بیٹیوں اور بیٹوں سے نوازا۔ حمزہ کے بڑے بیٹے کا نام جبران تھا، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا، جبکہ بیٹی کا نام بسمہ تھا۔ خالد بٹ کے بڑے بیٹے کا نام عثمان بٹ تھا، دوسرے نمبر پہ بیٹی تھی صوبیہ بٹ، اور سب سے آخری پیس تھا نرما بٹ، جس نے ہر وقت سب کو تنگ کیے رکھا تھا۔ بسمہ کا رشتہ عثمان سے طے ہوا تھا، جبکہ صوبیہ کا جبران سے، اور اگلے ماہ ان چاروں کی ایک ساتھ شادی تھی، اور انہی کی شادی کے لیے نرما گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے شادی میں اپنی گاڑی چاہیے تھی۔ لیکن ہر روز کسی نہ کسی کو وہ ٹوک دیتی اور جبران کے ہاسپٹل میں لے آتی، جیسے جبران بہت تنگ آ چکا تھا۔
اس کی رپورٹنگ خراب ہو رہی تھی، پر اس کی دی ہوئی دھمکی کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتا۔ گھر میں وہ بہت شریف، معصوم اور فرمان بردار بچہ تھا۔ ایسے میں اگر یہ سب نرما نے گھر والوں کو بتا دیا، وہ بھی بڑھا چڑھا کے، تو اس کی کیا عزت رہ جانی؟ وہ بس سر پکڑ کے رہ جاتا۔ مسٹر کبیر، یہ فائل آپ نے دیکھی؟ اس کیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ شاذر نے کبیر سے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، مسٹر بہرام نے کہا تھا کہ وہ یہ کیس دیکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا انہوں نے اس کیس کو ایک نظر بھی دیکھا ہوگا۔ آپ انہیں بلائیں تاکہ بات کلیئر ہو۔ یس، کیوں پینڈنگ میں ہے؟ غریب لوگوں کا کیس تو پہلے آگے آنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو صاف بتا دے، میں خود کر لوں گا۔ شاذر کا غصہ کافی مشہور تھا۔ وہ ایک قابل وکیل تھا، سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جدی پشتی امیر تھا، اس لیے زیادہ تر غریب لوگوں کا کیس لڑا کرتا تھا اور ہر دل عزیز تھا۔ سب اس کو بہت چاہتے تھے۔ اس کا ایک گاؤں تھا جہاں کے وہ زمیندار تھے۔ اپنے گاؤں کے کتنے کیسز وہ لڑ چکا تھا اور جیت بھی چکا تھا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو یا پانی کا۔ کوئی بھی اس قسم کا کیس وہ اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے دل و جان کی بازی لگا کے لڑا کرتا تھا۔ اپنی میٹنگ وہ کبیر کے ساتھ اٹینڈ کر کے نکلا تو اس کی دادو کا فون آ گیا۔ بیٹا شاذر، آج جلدی گھر آ جانا، آج تمہاری پپو آئی ہے گاؤں سے تم سے ملنے۔ تو بچے جلدی آ جانا۔ بلقیس بیگم نے اپنے ہونہار پوتے کو کال کرتے کہا۔ جی اماں، آ جاؤں گا، وہ ادب سے بولا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے وہ یہی سوچ رہا تھا، چھوٹی بہن گل کے لیے اس کا پسندیدہ بیگ لے لوں جو اس نے واٹس ایپ کیا تھا۔ وہ موبائل کھولے ڈرائیونگ کرتے سگنل پہ گاڑی روکے ان باکس چیک کر رہا تھا کہ باہر روڈ پہ اپنے دائیں طرف سے اسے وہی لڑکی دکھائی دی۔ وہ شاید کسی سے بحث میں مصروف تھی۔ اسی دن کی طرح بالوں کی اونچی پونی کی وہ بات کرتے اگلے کو سنا رہی تھی، شاید بے عزتی کر رہی تھی۔ شاذر کو یہی لگا۔ اسی لمحے اس شخص نے نرما کی کلائی پکڑی۔ نرما نے الٹے ہاتھ کا تپڑ اس کے منہ پہ رکھ کے دیا، اور یہ اس قدر جلدی میں ہوا تھا کہ شاذر بھی حیران رہ گیا۔ وہ شخص اس کی کلائی چھوڑے اب جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی ان سے پوری ڈال رہی تھی، بغیر کسی خوف کے۔ شاذر نے گاڑی ایک طرف سائڈ پہ لگائی اور اس کی جانب بڑھا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ منہ توڑ کے رکھ دوں گی تمہارا۔ نرما بٹ نام ہے میرا، جاؤ جا کے پولیس رپورٹ لکھوا دو۔ نرما بٹ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی۔ تیری تو… وہ شخص غصے سے نرما کی جانب بڑھا کہ بیچ میں شاذر دیوار بن گیا۔ کیا ہے؟ شاذر کے غصے سے بولنے پہ وہ پیچھے ہٹا۔ تم کون ہو؟ اور بیچ میں سے ہٹو، تمہیں لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ شاذر کی غصیلی آواز پہ وہ شخص بس اندر ہی اندر پیچھو تھاپ کھا کے رہ گیا۔ اس لڑکی نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اور میں اسے تمیز سے بات کروں؟ چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، جبکہ شاذر نے اسے کندھے سے پش کرتے اس کی کلائی دبوچی۔ جب تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ تمہیں ہار نہیں پہنائے گی۔ اس کی کلائی کو سختی سے پیٹ کے پیچھے تک مروڑتے وہ اس کی چیخ نکلوا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ شاذر نے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ وہ اپنا بازو ملتا وہاں سے انہیں گھورتا نکل گیا۔ شاذر نے پلٹ کے دیکھا تو نرما فالودہ کھا رہی تھی۔ اوہ بھائی، ایک پلیٹ اور بنانا۔ مصروف انداز میں جواب دیتی وہ وہی بینچ پہ بیٹھی مزے سے فالودہ چٹا چٹ کھائے جا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذر نے اس کے پاس جاتے حیرت سے پوچھا، جبکہ اب لوگوں کا ہجوم بھی ہٹ گیا تھا۔ ارے، لڑائی ختم ہو گئی، مجھے لگا 3-4 مکے تو ماریں گے آپ۔ ہیرو پنتی جو دکھا رہے تھے۔ وہ مزے سے فالودے میں سے سویا اپنے لبوں پہ لگائے کھا رہی تھی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا شاذر اپنی نظریں چرا گیا۔ چلتا پھرتا آتش فشاں تھی وہ لڑکی۔ ویسے اتنے ندیروں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کھانے ہیں تو آپ بھی آرڈر کر لے۔ اس کے جواب پہ شاذر کا منہ کلا کا کلا رہ گیا۔ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ان کے ہوتے کسی اور کی کیا ضرورت؟ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھی تھی۔ کتنے پیسے انکل؟ جی 200 روپے۔ انہوں نے بتایا تو وہ پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ نینس تم اکیلی ہو؟ شاذر نے اندازہ لگایا۔ انکل، میرے پاس تو چٹے نہیں ہیں،
یہ 1000 ہی رکھ لے۔ وہ انہیں پیسے دیتی بولی، بیٹا میرے پاس ہوں گے، میں دیکھتا ہوں۔ انکل نے چھوٹا سا شاپر کھولا، ارے رہنے دے، نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو پھر حساب کر لیں گے، چھوڑے بائے۔ وہ انہیں منع کرتی آگے بڑھ گئے۔ تم نے ان سے بقایا کیوں نہیں لیا؟ شاہزر نے اس کے پاس آتے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتی اس کی جانب مڑی۔ جب ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں نا، اسی طرح میں نے ان انکل کو ٹپ دے دی، سمپل۔ وہ مسکرا کے کہتی شاہزر کو بہت پیاری لگی۔ گھر کیسے جاؤ گی؟ گاڑی نہیں ہے؟ شاہزر نے اسے یوں ہی کڑا دیکھتے پوچھا۔ کیب ہے نا، وہی کروا رہی ہوں۔ موبائل اس کے سامنے کرتے کہا، اکیلے کیب میں جاؤ گی؟ شاہزر کے ماتھے پہ بھل پڑے۔ تو نرما نے بوئیں اچکائے، اب جب تک مجھے گاڑی نہیں لے دیتے گھر والے ظالم لوگ، تب تک کیب ہی ہے میرے نصیبوں میں۔ وہ مسکینی صورت بنا کے بولی، کیوں ڈرائیور رکھنے کا رواج نہیں ہے؟ شاہزر کو اس کی باتیں اوٹ پٹانگ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے سننے میں مزہ آ رہا تھا، ہے نا؟ سب ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، بڑی مما، میری مما، بسمہ آپی، سوبی آپی، سب۔ لیکن مجھے شوق نہیں ڈرائیور کا، مجھے اپنی گاڑی چاہیے۔ وہ آنکھیں مٹکا کے بولی، اور لوں گی ایک دن انشاءاللہ، بس گاڑی چلانا سیکھ لوں۔ گہرا سانس خارج کرتے افسردگی سے بولی، آپ چلے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ شاہزر نے اسے آفر کی، او ہیلو، یو کین ناٹ افورڈ می۔ نرما نے فوراً اسے بولا تو وہ جو آگے بڑھا تھا فوراً پلٹا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جبران بھائی کے دوست کہ میں بہت امپوسیبل ہوں، مجھ سے تھوڑی دیر آپ بات کریں گے، آپ کا شاید دماغ گھوم جائے۔ کبھی میری اماں کے پاس بیٹھنا، میرے وہ قصے سنائیں گے کہ آپ کے کانوں میں دھواں نکلنے لگے گا۔ وہ اس کے پاس کھڑی اپنی خوبیاں گوا رہی تھی۔ پھر تو ملنا پڑے گا۔ شاہزر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا، اگر آپ کا دل ہے تو میں کسی کا دل نہیں توڑتی، چلے، کیا یاد کریں گے آپ بھی؟ جبران بھائی کی بہن کتنی پیارے دل کی ہے۔ میرا نام شاہزر ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے شاہزر نے اپنا تعارف کروایا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ میرا نام تو آپ کو پتا ہوگا۔ جی جی، نرما بٹ۔ شاہزر نے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ ایڈریس پلیز؟ شاہزر نے سنجیدگی سے پوچھا تو نرما اسے ایڈریس بتانے لگی۔ سنیں، جبران بھائی کی شادی شروع ہو رہی ہے پرسوں سے۔ آپ کو انوائٹ کیا ہے اس نے یا نہیں؟ رازداری سے پوچھا۔ انوائٹ تو نہیں کیا، لیکن بتایا ہوا ہے۔ شاہزر نے بھی بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ شاہزر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ بلوٹوتھ کان سے لگائے سننے لگا۔ جی اماں، بس آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ وہ بہت ادب سے بول رہا تھا۔ ہاں جی، کر دوں گی انہیں کال۔ وہ بہت پیاری مسکان لیے بول رہا تھا۔ نرما کی نگاہ اس کے چہرے پہ تھی۔ کتنا سونا تجھے رب نے بنایا، جی کرے دیکھتا رہو۔ اس کے مردانہ خوبصورت نین نقش دیکھتی وہ بے اختیار گنگنا دی۔ شاہزر نے کال کٹ کرتے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ پہ لائن مار رہی ہو؟ ایک گوری سی نوازا، توبہ کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ لیکن آپ ہے پیارے تو بس تعریف کر دی، اگر اچھی نہیں لگی تو واپس کر دے۔ نرما نے کندھے اچکاتے کہا۔ تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ پھر تو میں تمہاری بھی کر سکتا ہوں۔ شاہزر نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں کر سکتے ہیں، ویسے میری کوئی تعریف نہیں کرتا، سبھی مجھ سے تنگ ہے، کیا گھر والے کیا باہر والے۔ اب وہ اس کی گاڑی کے میوزک سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ ایسے شاہزر نے اسے آڈیو آن کر کے دیا۔ کوئی اچھا سا سانگ لگائے نا، وہ فرینکلی بات کر رہی تھی۔ شاہزر اس کی حرکتیں دیکھتے ذرا لب مسکرایا اور ایک سانگ پلے کیا۔ پہلی پہلی بار بھلیے دل گئی ہار بھلیے، ربا مینو پیار ہو گیا دل بے قرار ہو گیا۔ گانا سنتے نرما بھی ساتھ گنگنانے لگی۔ ویسے آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب وہ پھر سے اسے سوال کرنے لگی۔ شاہزر نے محسوس کیا تھا وہ بہت باتونی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ بنتا رہتا تھا۔ شاہزر نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ مسکرائی۔ کبھی آؤں گی آپ کے گھر، آپ کی اماں سے ملنے۔ وہ شوق ہوئی، ضرور، میں خود لے چلوں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ موڑ کاٹتے کہتا اسے دیکھنے لگا۔ کیسا مسئلہ؟ توڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب مڑتے پوچھ رہی تھی۔ شاہزر کا تو دل ہی نکال کے لے گئی۔
तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। गाना चेंज हो चुका था जो अब शाजर के दिल की तर्जुमानी कर रहा था। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे अपना मैं बना लूंगा। शाजर की गहरी निगाहों के इर्तिकाज से निर्मा की चट्टी हिस्स बेदार हुए। निर्मा फौरन नजरें फेर गई, सामने वाला किस निगाह से देख रहा है। औरत को मर्द का और मर्द को औरत का फौरन पता चल जाता है। बताऊंगा किसी दिन वो मसला भी। अभी तुम्हारा घर आ गया है। वैसे एक मशवरा है, अकेले ना बाहर निकला करो, किसी को साथ लेके। प्लीज प्लीज, मुझे नसीहतें नहीं सुननी। निर्मा ने फौरन कानों में उंगलियां टोलसी। मैं घर में सबके लेक्चर सुनती रहती हूँ, आप मत शुरू होना। वो मुंह बनाते तेज तेज बोलती नीचे उतरने लगी। शाजर ने माथे पे बल डाले उसे देखा। अंदर नहीं आएंगे जिब्रान भाई से मिलने? वो वापस मुड़ के पूछती उसे चौंक खा गई। मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा तो तुम्हारे घर वाले एतराज नहीं करेंगे? शाजर ने हैरत से पूछा। वो क्यों एतराज करेंगे? उन्हें मेरा पता है, बेटी हूं उनकी, निर्मा भट्ट। वो फखर से बोली। यही बात, बेटी हो, एहतियात किया करो। बेटी के हाथ में पूरे खानदान की इज्जत होती है। चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा, अल्लाह हाफिज। वो उसे बोलता गाड़ी आगे बढ़ा गया, जबकि उसके लफ्जों को सोचती वो सर झटक के रह गई। अम्मा क्यों उदास है? पप्पू के आने के बाद तो आपको खुश होना चाहिए। वो अपनी वालिदा के घुटनों के साथ लग के बैठा, उनकी टांगे दबा रहा था। मिट्टू मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आई है। गांव की लड़की है, प्यारी है, सोनी रच के है, लेकिन क्या अम्मा? वो जो चुप करके सुन रहा था उनसे पूछने लगा। कम पढ़ी लिखी है वो, और मेरा मिट्टू इतना पढ़ा लिखा है, वकील है इतना बड़ा, तो कैसे? मेरा दिल नहीं मान रहा। वो साफ गो हातून थी, सादा दिल, और दिल की बात पोते से बोल दी। शाजर उनका इकलौता पोता था। उसकी माँ बाप की बहुत अरसा पहले डेथ हो गई थी। वो दादी के पास ही पला था। अम्मा, आपके दिल में क्या है? वो अपनी दादों से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उनकी हर बात को वो हर्फ आखिर रखता था। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी की साथी का इंतखाब करो। मेरी दुआ है तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की आए जो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। हर पल मुस्कुराते रहो दोनों। उनकी बातें सुनते हुए शाजर के लबों पे धीमी सी मुस्कान सज गई। बेदहानी में ही निर्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। एक वही लड़की थी जो हंसती भी थी और हंसाता भी जानती थी। जाने क्यों शाजर को उसके संग जिंदगी खूबसूरत होने का गुमान होने लगा था। अम्मा, आप आराम करें, इस बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगी, और टेंशन नहीं लेनी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। शाजर ने अपनी दादों के माथे पे बोसा देते हुए उन्हें मुतमईन किया और खुद कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने जिब्रान को मैसेज किया, जिसे जिब्रान ने देखते फौरन ही जवाब दिया था, जिसके जवाब में जिब्रान ने उसे कॉल कर दी। हेलो यार, बहुत बहुत माजरत है यार, इस वक्त इतना हम सख्त बिजी है, मैं बता नहीं सकता, और मेरे ध्यान में यह था कि मैं तुझे दावत दे चुका हूँ, तो प्लीज तो इस बात को मत दिल पे लेना, और कल से लाजमी हर फंक्शन में शामिल होना है। जिब्रान ने चोटते ही बिना सलाम दुआ के कहा, वेरी गुड मिस्टर जिब्रान, बट अगर मैं आपको याद ना करवाता तो आप तो मुझे इनवाइट ही नहीं करना था। वकील साहब, बहुत बहुत माजरत, अब बाल की काल मत उठारिए और मेरी माजरत कबूल कीजिए, और कल अपनी फैमिली के साथ इस नाचीज की शादी के लिए तशरीफ लाए। आपकी बहुत बहुत नवाजिश हुई। जिब्रान उसे अपने स्टाइल से बनाने की कोशिश कर रहा था। शाजर का कहकहा बुलंद हुआ। अम्मा भी चाहती है कि जिब्रान की शादी देखूं और उसकी दुल्हन से मिलूं। अरे क्यों नहीं, अम्मा को लाजमी साथ लेके आना, वो आएगी, दुआएं मिलेगी तो। हाँ हाँ, बड़ों की दुआओं की तो तुझे बहुत सख्त जरूरत है ना। शाजर ने जिब्रान से बात करते हुए अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। ए बाजी, तुम और बाकी लड़कियां सुनो सुनो सुनो, वो वाला गाना गाओ, चलो 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 जल्दी गाओ। मेहंदी ओ मेहंदी ता सजदी जे नचे कड़ी दीमा। अम्मा आ जाओ, जल्दी एक डुमखा लगा दो।
اس وقت نرما سب محلے کی لڑکیوں کو ڈھولکی رکھ کے بیٹی ہوئی گانے گا رہی تھی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے اماں کا ایک جوتا الٹا ہوا اس کی جانب آیا۔ لڑکی تجھے سکون نہیں ہے؟ یہ گانے کوئی گانے والے ہے؟ کوئی ڈنگ کے گانے گا۔ نزت بیگم نے غصے سے نرما کو گھیرا۔ اے اماں، منہ سے منع کر دیتی، سب کے سامنے جوتا مارنا ضروری تھا۔ نرما اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے آئی برتی بولی۔ ماتھے پہ بھندیا، آنکھوں میں کاجل، گالوں پہ لالی پیلے اور سبز جوڑے میں ہری چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں بسما اور صوبیہ کی مہندی کے ڈریسز کے ساتھ اس نے اپنے لہنگے کا کنٹراسٹ کیا تھا۔ چلو لڑکی، اب اچھا سا گانا گاؤ جس میں ماں بہن کا نام نہ آئے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم اٹکی اور پیچھے مڑ کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گانے کی آوازیں شروع ہوئی۔ بلقیس اماں انہیں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ وہ یہاں جبران کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی اپنے پوتے شازر کے ساتھ، اور ایسے میں ان کی نظر بار بار پھر کے نرما پہ جا ٹہرتی۔ کچھ دیر بعد ہی گانے کا آغاز ہونے لگا۔ ایک لڑکی کو بلقیس آنٹی نے روکا۔ ارے بیٹا، واش روم کس طرف ہے؟ آنٹی آپ کو کہیں جانا ہے؟ فوراً نرما ان کے پاس آئی۔ ہاں بیٹا، واش روم جانا ہے، چلے آئے میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ نرما نے اپنی خدمات پیش کی، انہیں واش روم لے جاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہو۔ سچ آنٹی، آپ کو میں بہت پیاری لگی ہوں۔ نرما کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی، جبکہ میں گھر میں کسی کو پیاری نہیں لگتی۔ نرما منہ ہی منہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد ان کے واش روم سے باہر آنے کے بعد ان کا ہاتھ تھاما اور پھر اپنی جگہ پہ واپس جانے لگی۔ میں نے تو مٹو سے کہا تھا کہ میں نہیں جاتی، شوگر کی بیماری ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، کیا اگلے کو تنگ کرے، لیکن اس نے کہا نہیں، جبران کی شادی پہ جانا ہے، جبران نے خاص طور پہ دعوت دی ہے، آپ نے طوطا بھی پال رکھا ہے۔ نرما ان کی ساری باتوں میں سے صرف ایک مٹو کو ہی پکڑ سکی۔ ارے طوطا نہیں، میرا پوتا ہے، شازر شاہ میرا پوتا ہے، طوطا نہیں۔ وہ نرما کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ شازر شاہ، وہ آپ کے پوتے ہیں، آپ ان کو مٹو کہتی ہے؟ سچ میں آنٹی؟ وہ ان سے تصدیق کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں اسے مٹو ہی کہتی ہوں، بچپن سے میرے پاس پلا بڑا ہے، میرا مٹو ہے۔ نائس آنٹی، نرما نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ بیٹا، آنٹی نہیں، اماں کہو، سب کی میں اماں ہی ہوں، تم بھی اماں ہی کہو تو اچھا لگے گا۔ بلقیس بیگم نے اسے پیار سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخصتی کے دن بھی شازر اپنی اماں کے ساتھ جبران کے گھر برٹ ہاؤس آیا تھا۔ وہ باہر مردان خانے میں ہی رکے تھے، جبکہ اندر ہی ایک ہی گھر میں رخصتی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی گھر کے اندر ہی رخصت ہو رہے تھے۔ صوبیہ اور بسما رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو بہائے اب کو رلا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ان کے درمیان میں ٹیشو کا ڈبہ اٹھائے نرما کبھی صوبیہ کو اور کبھی بسما کو دیکھتی، جنہوں نے ٹیشو کا ڈبہ تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن ان کے آنسو نہیں ختم ہوئے تھے۔ صوبیہ نے پیچھے رخ کیا، پھر سے ٹیشو کی باکس میں سے ٹیشو نکالنا چاہا تو نرما کا چہرہ دیکھا۔ ٹیشو ختم ہے، ٹیشو دو، اور اسے ٹیشو مانگا۔ بہن میری، ختم ہو گئے ہیں، ایک منٹ میں بالٹی منگواتی ہوں، نرما نے تنزن محبت سے کہا، اور جبران اور عثمان کی جانب مڑی۔ جبران بھائی، عثمان بھائی، آپ دونوں کی بیویوں کے نہ آنسو تم نہیں رہے، ایک کام کرے، اندر جائے اور ایک ایک بالٹی لے آئے، کیونکہ ٹیشو تو ہار مان گئے۔ وہ ٹیشو کا خالی ڈبہ ان کے سامنے لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک پل کو سب ساکت ہوئے، اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ صوبیہ اور بسما کا منہ کلا کا کلا رہ گیا، شرمندگی سے دونوں کا برا حال ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یہ شفٹ ہو رہی ہے تو اتنے آنسو بہا رہی ہے، ابھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہوتی تو نہ جانے مجھے کتنے ٹیشو کے ڈبے بلکہ پوری شاپ خریدنی پڑتی۔ نرما کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ نرما، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں چپ چاپ اندر چلی جاؤ، نصرت بیگم نے غصے سے ضبط کرتے نرما سے کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ آپ ہر بار مجھے… نرما، امی کیا کہہ رہی ہے؟ سنائی نہیں دیا؟ عثمان نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ میری بچی کو مت ڈانٹا کرو،
اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ خالد بٹ نے اپنی بیوی کو سنجیدگی سے کہتے ہوئے نرما کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان سج گئی۔ سبھی رخصتی کی رسم ادا کرنے لگے، لیکن یہ سچ تھا، نرما کے چہرے کی اداسی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اماں اس لڑکی کے باتوں کو خوب انجوائے کرتے ہوئے گھر آ گئی۔ انہیں وہ لڑکی اپنے پوتے مٹھو مطلب شاذر شاہ کے لیے بہت پائی تھی اور اس کے متعلق وہ اب شاذر سے بات کر کے باقاعدہ رشتہ لے کے جانا چاہتی تھی۔ چلے چلے جلدی سے پیسے نکالے، 1 منٹ کی بھی دیری کیے بغیر، ورنہ میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اس وقت نرما عثمان بٹ کا راستہ رو کے دروازے میں کڑی ہوئی تھی۔ اور کتنے پیسے لینے ہیں تم نے؟ خالی تو کر دیا ہے تم نے؟ عثمان نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ سارے دوسری رسموں کے پیسے تھے۔ اب آپ نے اندر جانا ہے تو جلدی سے 50,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دے، پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ سنتے ہوئے عثمان نے 1 منٹ کی دیری کیے بغیر اپنی دوسری جیب سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ لو ہماری لاڈو، اور خوش ہو جاؤ۔ عثمان بٹ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، تھینک یو سو مچ سلمان بھائی، یو آر گریٹ۔ اب اس کا رخ جبران کی جانب تھا۔ جبران بٹ جو اسے سخت چڑ کھانے والا انسان، آج وہ اس کو پیر سے چھڑانے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جبران خاموشی سے کمرے کی دہلیز پار کرتا اور اندر جاتا، نرما نے اسے فوراً جا لیا اور راستہ روک دیا۔ 1 منٹ، کس سے پوچھ کے آپ اندر جا رہے ہیں؟ بالکل تانے داروں کی طرح اس نے جبران سے سوال کیا۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے؟ جبران نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بوئیں اچکائے ہوئے پوچھا۔ ٹوٹل 1 لاکھ روپے، نہ زیادہ نہ کم۔ چلے نکالے۔ اس کی بات سنتے ہوئے جبران کے کانوں سے دھواں نکلا۔ 1 لاکھ روپے کس خوشی میں؟ عثمان بھائی سے تو تم ابھی 50,000 لے کے آئی ہو اور مجھ سے 1 لاکھ؟ جبران نے نرما کو عثمان سے 50,000 لیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اپنے پاس اس کی 1 لاکھ ڈیمانڈ سنتا ہوا سخت غصے میں آیا۔ ارے بھائی، اپنی اپنی بات ہے، میں نے ان سے جتنی بھی لیے ہیں وہ آپ کا کنسرن نہیں۔ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں گے تو ہی اندر جائیں گے، نہیں تو کیا ہر وقت دھمکی دیتی ہو؟ اب میں دھمکیوں میں آنے والا نہیں، سمجھی تم؟ اب میرے پاس پرمٹ ہے، اب میں جب چاہوں اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا سکتا ہوں، اور مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ جبران نے اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ ماری تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو میں نے آپ دونوں کے گفٹ سنبھال کے رکھے ہیں جو آپ کی شادی پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر میں رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کون سا گفٹ؟ ادھر فوراً واپس آؤ۔ وہ جو کہہ کے آگے بڑھنے لگی تھی، جبران کے پکارنے پہ فوراً رکی۔ ارے سارے گفٹس، کیش گفٹس، پیارے پیارے گفٹس، بہت زیادہ گفٹس ہیں، پر میرے پاس ہے سارے کے سارے۔ تو چاہیے ہوئے تو 1 لاکھ دے کے لے جانا، اور یقین جانے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نرما نے جبران کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ جانتا تھا اس کے گفٹس کافی ایکسپینسو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لو، پکڑو، اور مجھے کل سارا دن نظر نہ آنا۔ جبران نے 1 لاکھ کا لفافہ اسے تھمایا۔ وہ ہرا کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ جبران بس اس آفت کی پرکالہ کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اماں، کیا واقعی آپ کو وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ اس وقت بلقیس بیگم شاذر کو نرما کے بارے میں بتا رہی تھی، اور شاذر کا دل اندر ہی اندر جوں اٹھا۔ ہاں مٹھو، وہ لڑکی جتنی خوبصورت ہے، اس کا اخلاق اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور زبان کے جوہر لگتا ہے۔ ماں نے دیکھے نہیں، شاذر دھیرے سے بڑبڑایا۔ اب اگر تو حامی بھرے تو میں کل ہی رشتہ لے جاتی ہوں۔ اماں کی بات پہ شاذر ہنس دیا۔ جیسے آپ کی مرضی اماں، میں جبران سے بات کر لوں، پھر آپ چلی جانا۔ شاذر انہیں ہاں کہتے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ کسی کی دعائیں ایسے بھی سن لیتا ہے۔ اسے بے اختیار اپنے اللہ پہ بے شمار پیار آیا۔ بابا، میں نے کہہ دیا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، آپ انکار کر دے۔ نرما باپ کے ساتھ لگی بیٹی شاذر کے آئے رشتے کو انکار کر رہی تھی، جبکہ خالد بٹ جبران کا اور اپنی بیوی نزت کا سپاٹ انداز دیکھ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ پورے 20 سال کی ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہے اس کی، اور اتنا اچھا رشتہ ٹکرانا ناشکری ہے۔ نزت بیگم دان چباتے بولی، 20 نہیں، ابھی 19 سال اور 8 ماہ اور 5 دن ہوئے ہیں۔ نرما نے تصحیح کی،
घंटे और मिनट भी गवा देती। जिब्रान ने तंज किया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वो कौन सा कम थी, फौरन उसे चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, छोटे बाबा, शाजर को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छा इंसान और काबिल वकील है, हमारे हम पले है, शाह खानदान से है, आगे जो आपकी मर्जी। शाजर की अम्मा आई, मैं दादी माँ, वो आना चाहती है। अब आप इजाजत दे तो वो आएंगी। इस मिट्टू के बच्चे से 2 बातें क्या कर ली, रिश्ता ही बेच दिया। इस मिट्टू को तो मैं नहीं छोड़ती। वो दिल ही दिल में शाजर पे गुस्सा थी। बेटा, उनके आने में तो खर्च नहीं, आप उन्हें इनवाइट कर दे। खालिद साहब के कहने पे निरमा ने होंठ लटकाए। बट साहब, आप उनको तो बुला रहे हैं, अपनी साहिबजादी से भी बोल दे, थोड़ा तमीज से रहे, शिकायत ना मिले वरना मैंने सबके सामने जूता उतार लेना है। नुसरत बेगम ने साफ धमकी दी। देखा बाबा, कैसे आपकी बीवी मेरी चटनी बनाने की प्लानिंग करके बैठी है। निरमा ने लगे हाथ बाप को अपनी साइड किया। भाई, अब मेरी बेटी को किसी ने तंग नहीं करना। बिस्मा, सोबी, तुम दोनों की जिम्मेदारी है मेरी बच्ची को कल अच्छे से तैयार करना, किसी किस्म की कोई कसर ना रहे। और बेगम आप, खाने पीने की कोई कसर नहीं छोड़ना। जिब्रान वहां से खुशी से उठता शाजर को कॉल करने लगा। उसने निरमा के इनकार के मुतालिक भी बता दिया, जिसे सुन शाजर थोड़ा सोच में पड़ गया। चलो देखते हैं। वो कॉल बंद करता बल्कीस बेगम को बताने चला गया। पुप्पो, रुकिया के खानों तक भी खबर पहुंच गई थी। उन्होंने गांव में जरमीना को बुला लिया। वो उसे शाजर के लिए चुन चुकी थी, लेकिन अम्मा के सामने उनकी चल नहीं सकती थी। वैसे भी जरमीना ने 2 दिन बाद आना था। पुप्पो रुकिया अम्मा के साथ शाजर का रिश्ता लेके चली गई ताकि वो भी लड़की से मिल ले, और उनकी ये ख्वाहिश उन्हें कितनी महंगी पड़ने वाली थी, सोच भी नहीं सकती थी। भाई, मुझे निरमा बहुत पसंद है और मुझे मेरे शाजर के लिए निरमा का रिश्ता चाहिए। वो बिना किसी तमहीद के बोली। जी, जिब्रान ने बताया था आपका इरादा। माशाल्लाह, शाजर से हम खुद भी मिले हैं। जिब्रान और उस्मान की शादी है, बहुत नेक बच्चा है आपका। बस फिर मुझे निरमा दे दे अम्मा। उन्हें खाना बनाना आता है, कपड़े धोना, इस्त्री करना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, ये सारे काम आते हैं तो मुझे कबूल है। निरमा की जबान में कब से कुजली हो रही थी, बिल आखिर बोल पड़ी। नुसरत बेगम ने शिकवा के अंदाज में शोहर को देखा। बेटा, हमारे घर ये सब काम मुलाजमाएं करती है, काम की फिक्र नहीं करना, वो हो जाएंगे, बस तुम मेरे पोते को खुश रखना। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहना। उनकी बात पे निरमा को खांसी का दौरा चढ़ा। वो शेर थी तो अम्मा सवा शेर। निरमा खामोशी से उठ के अंदर चली गई। 2 दिन का वक्त लेते उन्होंने उस रिश्ते के लिए हाँ भर दी, जबकि नुसरत बेगम का पारा उनके जाने के बाद अच्छा खासा हाई था। ये बात नहीं आएगी, इसे आज अच्छे तरीके से समझा के दम लूंगी। नुसरत ने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो डीट अपनी डीट बनी कहानी न धरे। रहने दो, नुसरत क्यों खून जलाती हो? पता भी है अब कुछ वक्त की मेहमान है, बाद में जब अपने घर चली जाएगी तुम ही सबसे ज्यादा रोगी। इसे याद करके खालिद साहब के बोलने की देर थी। वो बेटी आंसू बहाने लगी। आप जानते हैं वो हमारे घर की रौनक है, इसको एक दिन नहीं देखती तो मुझे हल्क से नवाला उतारने का जी नहीं करता। अब चली जाएगी तो क्या करोगी? वो रो दी। दुआ उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। वो हमारे घर की चिड़िया है, सबसे बातूनी चिड़िया। जाएगी तो देखना सबको रुला जाएगी। वो भी उदास हो गए। निरमा से भले उसकी शरारतों से सब तंग पड़ जाते थे, लेकिन हकीकतन सभी उसके इस कदर आदी हो गए थे कि वो उसकी शादी का सोच के अभी उदास थे। ये इतनी पेड़ी शक्लें बना के क्यों बैठे हो सारे? वो कमरे में आते सबको एक ही लाठी से हाँक गई। ये उदासी नहीं, उदासी की एक्टिंग है जो हम तुम्हारी रुखसती वाले दिन के हवाले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिब्रान ने लुकमा दिया। अच्छा अच्छा, कर लो, वैसे भी मेरे हिस्से का भी तुम लोगों ने रोना है। वो गाजर काटे इत्मीनान से उन्हें देखते बोली। सीरियसली तुम्हें रोना नहीं आएगा? बिस्मा ने उनसे पूछा। किस बात का रोना? जो होना है वो होना, फिर किस बात का रोना है? वो गुनगुना के बोली। बस कर दो लड़की, हर बार गाना गाना जरूरी नहीं। माना की आवाज सुरीली है, अब सुरीली आवाज के जौहर अपनी दादी सास को दिखाना ताकि उन्हें भी पता चले।
بسمہ کی بات پہ نرما نے باپ کو دیکھا۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے میری بیٹی کو کوئی بھی ٹوکا مت کرو، وہ توڑے دن کی مہمان ہے، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ سب کو وارننگ ہے، وہ سخت لہجے میں کہتے خود اٹھے اور اپنی بیٹی نرما کو بھی اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ نرما نے بسمہ کو زبان چڑھائی۔ خالد صاحب اسے اپنی کمرے میں لے گئے اور تھوڑا بہت سمجھایا۔ رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی، گاؤں سے زرمینہ آئی تھی، لیکن شاذر نے اسے ایک آنکھ بھی نہ دیکھا۔ نکاح کی ڈیٹ 1 ماہ بعد کی رکھی گئی، جبکہ رخصتی نرما کے فائنل پیپرز کے بعد ہونی تھی۔ شاذر کو کوئی اعتراض نہ تھا، اسے بس نکاح کر کے یہ ماسٹر پیس اپنے نام کرنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن آیا۔ نزت بیگم نے آج کا دن خیر خیریت سے گزر جانے کی دعا مانگی۔ انہیں اپنی افلاطون بیٹی سے کچھ بھی امید تھی، وہ کب کیا کر جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ نرما خالد بٹ بنت خالد بٹ، آپ کا نکاح شاذر شاہ ولد اکرام شاہ کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ نزت بیگم نے اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتے کہا، مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ نرما کے دماغ کا کیڑا اسے پھر چک مار رہا تھا۔ پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ مولوی صاحب نے پیار سے بولا، یہ حق مہر مؤجل ہے یا غیر مؤجل؟ اس کے سوال پہ سب حیرت سے اس گھونگھٹ نکالے نرما کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے سب کو ایک نگاہ دیکھتے پردے کے اس پار بیٹے شاذر کی جانب دیکھا۔ ابھی ادا ہوگا مولوی صاحب، شاذر نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، بیٹا مؤجل ہے، ابھی ادا کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ باقی کے صفحے بھی فل کر دے۔ وہ نکاح نامے کے دوسرے صفحے کو بھی فل کرے۔ وہ مزے سے بولتی سب کو ساخت کر گئی۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب نے حیرت سے خالد بٹ کو دیکھا۔ مولوی صاحب، وہ والا صفحہ جو ہے جس میں وہ نان نفقہ اور ناراضی کی صورت والا سین لکھا ہے، وہ فل کرے۔ نرما نے آرڈر دیا۔ مولوی صاحب شاذر کو دیکھنے لگے۔ اس نے اوکے کا سائن دیا اور مینٹلی تیار ہو کے آیا تھا۔ جانتا تھا بٹ خاندان کا یہ چراغ ایسے نہیں ملنا، بہت کچھ سہنا پڑے گا، اور پھر نرما نے اپنی مرضی سے وہ فل کروایا، جبکہ آج خالد صاحب کو بھی اس کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ بابا، جبران بھائی اور عثمان بھائی کو تحفے میں گاڑی دی، برینڈ نیو کار۔ تو سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ باپ سے بولی، نرما چپ کر جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے آج دلہن بنی ہو، کیوں سب کی باتیں سنوانا چاہتی ہو؟ نزت بیگم نے زجاتے دبے لفظوں میں اسے ڈپٹا۔ کر لے جو جی میں آتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھیے گا گاڑی ان کے جیسی ہو، سیم وہ۔ جبران اور عثمان کی طرف اشارہ کرتی چہکی، جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ خالد صاحب نے اس کے لاڈ اٹھاتے کہا تو وہ مزید چہکی۔ شاذر کو 1 ماہ کے لیے دبئی جانا پڑ گیا تھا۔ وہ مسٹر سبحان کے ساتھ ان کے بزنس کا لیگل ایڈوائزر بھی تھا، اس لیے اسے اکثر یہ سب کرنا پڑتا۔ اس کا دل کیا رخصتی لے لے، لیکن نرما کے نیچر کو مد نظر رکھتے اس نے پہلے نرما سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ جبران سے اس کا نمبر لیتے اسے کال کر دی۔ نرما کے پاس بھی اس کا نمبر پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ اور بات تھی کہ اس نے اب تک شاذر کو کال نہیں کی تھی۔ کال اٹھاتے نرما کا لہجہ مسکان لیے ہوئے تھا۔ نرما، مجھے تم سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ مدے پہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام فری ہو، 5 بجے آ جائیے گا پک کرنے۔ وہ پلان بناتی اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے، ویٹ کرنا۔ کال کٹ گئی۔ اب نرما دل پہ ہاتھ رکھ کے شام 5 بجے کا ویٹ کرنے لگی۔ نہ جانے شاذر نے کیا بات کرنی تھی، ایک تجسس تھا اسے۔ جیسے ہی شام کے 5 بجے شاذر نہیں آیا، 5:15، 5:30، 6 سے 7، پھر 8 وہ نہیں آیا۔ نرما کو اتنا کا غصہ آیا، دل بھی تھوڑا دکھا۔ وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا، پھر کیوں ایسا کیا؟ نرما کا ایک دل کیا اسے فون کر کے سنائے، لیکن نمبر ڈائل کرتے وہ پھر چھوڑ گئی اور انا بیچ میں آ گئی۔ آرام سے میرا بچہ، زیادہ نہ ہلنا میرا بچہ۔ شاذر جبران کے سہارے بٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس وجہ سے اسے چوٹیں آئی تھی، لیکن جبران کی دوستی نے آج اسے خرید ہی لیا تھا۔ اس کی چاہت کے آگے شاذر کو اپنا آپ آج ارزا لگا۔ ارے اماں، رو کیوں رہی ہے؟ آپ کا پوتا بہت بہادر ہے، ہمت کرے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جبران نے اماں کو روتے دیکھا تو گلے سے لگایا۔
شاذر نے ذرا سی آنکھ کھل کے اپنی دل عزیز دادی کو دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پہ بیٹھ گئی۔ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کرے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا۔ اسے ایک ٹانگ پہ اور سینے کی ایک طرف چیسٹ پہ اور ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ بینڈیج کروا کے ہی جبران اسے ہاسپٹل سے گھر لایا تھا۔ جبران نے اسے کہا بھی کہ وہ ہاسپٹل ایک رات رک جائے، اچھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہ نہ مانا اور جانتا تھا اس کی اماں نے پریشان ہو جانا۔ ہائے میرا بچہ کیسے لگ گئی؟ پپو زرمینہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جبران نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں ٹھیک ہوں پپو۔ ارے ایسے کیسے ٹھیک ہو؟ کتنی چوٹیں لگ گئی ہے تو؟ ہائے موئی، یہ گاڑی والے دکھتے دکھتے ہیں نہیں اور سیدھا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ نکاح راس نہ آیا میرے بچے کو۔ میں نے جا میرا بچہ مٹو کے لیے دودھ لے کے آ۔ مینا کو ہدایت دی تو وہ فوراً اٹھی۔ رہنے دو زرمینہ، رشیدہ لا رہی ہے۔ اماں نے تھوڑا سختی سے منع کیا۔ انہیں پپو کی بات سخت بری لگی اور زرمینہ کا اپنے پوتے کے ارد گرد منڈلانا تو سخت زہر لگتا تھا۔ اور حضرا، یہ بدعتیں مت پالو، گنہگار مت بنو۔ ان کی بات پہ پپو کا منہ اترا۔ اور تم میرے پوتے کو نام سے پکارا کرو، شاذر شاہ مٹو، یہ صرف میرا ہے۔ ان کی بات پہ شاذر نے انہیں محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ جبران اجازت لیتا گھر پہنچا تو باقی سب تو کھانا کھا کے سونے کے لیے چلے گئے، لیکن صوبیہ اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی، جبکہ ساتھ نرما بھی اس کو کمپنی دیتی اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے چہرے سے دیکھ یہی لگا کہ اسے شاذر کے ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر نہیں۔ ارے آ گئی آپ، آج بہت دیر لگا دی، یہ خون کیسا؟ صوبیہ نے گھبرا کے اس کے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ ریلیکس یار، میرا نہیں ہے، جبران نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے فوراً بتایا، جبکہ نرما آج پہلی بار خاموش کھڑی تھی۔ پھر کس کا ہے؟ صوبیہ کی بات پہ جبران نے نرما کو کنکیوں سے دیکھا۔ وہ شاذر کا ہے، اس نے بتا دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی بات پہ نرما کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب؟ شاذر کا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ صوبی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نرما کی تو زبان ہی گنگ رہ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بس قسمت سے میں وہی تھا، پاس تھا، ہاسپٹل لے گیا، ٹریٹمنٹ کے بعد اسے گھر چھوڑا، شکر ہے اب بہتر ہے۔ نرما واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ روکو نرما، اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے اس لیے تم سے رابطہ نہ کر سکا، نرما سے کہتے صوبیہ کی جانب مڑا۔ اتنا سنکی انسان ہے، وہاں اسے چوٹ لگی اور اس کی پرواہ نہیں، موبائل گر گیا، اس کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا۔ اور وجہ پتا ہے کیا تھی؟ صوبی نے کندھے اچکاتے نرما کو دیکھا۔ اسے بات کرنی تھی، شاید کوئی اور، وہ اس کی خاطر پریشان ہو رہا تھا، اپنی چوٹوں کی تکلیف بھول گیا وہ بندہ۔ جبران نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائے۔ صوبی نے بہن کی جانب ایک نگاہ دیکھا، اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ اسے ترس آ گیا۔ جبران بھیا پلیز مجھے ان کے پاس لے چلے، وہ بولی بھی تو جبران کے قدموں میں بیٹھتے درخواست کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو بل باہر آتے رہے تھے۔ ارے پاگل، اٹھو نیچے سے، بیٹیاں بہنیں قدموں میں نہیں دل میں اچھی لگتی ہے، خبردار جو کبھی قدموں میں بیٹی تو لگاؤں گا کان کے نیچے دو۔ جبران کا دل یکدم اس کے انداز پہ دکھا تھا، وہ ہنسانے والی گڑیا اس طرح روتے اسے سخت پریشان کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، صبح لے چلوں گا۔ جبران نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، ضدی جو تھی۔ جبران نے صوبی کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ صوبی نے اپنے آنسو پونچھتے اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت جانا مناسب نہیں لگ رہا، ابو امی کو پتہ نہیں، انہیں برا نہ لگ جائے۔ جبران کو ٹینشن ہوئی، انہیں کیوں برا لگے گا؟ میں ان کے نکاح میں ہوں، میرا حق بھی ہے اور فرض بھی، آپ مجھے لے کے جائیں گے؟ صوبی باجی کو بھی تو راتوں کو بھوتوں جنوں کی طرح گھمانے لے جاتے تھے، اب تک کسی کو پتہ چلا؟ میری بار ڈنڈورا پیٹنا ہے آپ نے۔ نرما اپنی اصل ٹون میں واپس آتی سو کرتی اسے سنا گئی۔ جبران اس لاڈو اسپیکر کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ صوبی، اس سے پہلے کہ یہ پورے گھر والوں کو جگا دے، اسے لے کے آ جاؤ باہر چپکے سے، ورنہ اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ جبران گاڑی کے کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ صوبی نے مصنوعی گوری سے نرما کو نوازا لیکن اس پہ بالکل اثر نہیں ہوا۔
अम्मा शाजर को दूध और मेडिसिन देके कमरे से बाहर निकली कि जिब्रान, सूबिया और निर्मा को देख ठटक गई। निर्मा आगे बढ़ के उनके गले लग गई तो आंसू बह निकले। अरे पगली, रो रही है? चंगा भला है मेरा मिट्ठू। उन्होंने उसे तसल्ली दी। आपके मिट्टू ने मेरी जान निकाल दी थी, वो साफ गोई से बोली। तो अम्मा हंसती जबकि दूर कड़ी पुप्पो उसको उस वक्त यहाँ देख मुंह बना गई। मैं मिलूं उनसे? वो उन्हें देखती शाजर के कमरे में पूरे हक से अंदर दाखिल हुई, जबकि जिब्रान और सूबिया को ड्राइंग रूम की जानिब ले गई। शाजर की अभी आंख लगी थी कि दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। उसने आंखें नीम वाह की तो निर्मा को देख उसकी आंखें पूरी खुल गई। तुम? वो हैरान हुआ, जबकि वो जो उससे लड़ने को आई थी उसकी हालत देख आंखों में उमंड आने वाले आंसुओं को ना रोक पाए। शाजर बैकग्राउंड के साथ टेक लगाता जरा सा ऊपर हुआ। निर्मा, इतनी रात गई यहाँ, किसके साथ आई हो? इसका पहला सवाल ही निर्मा को आग लगा गया। यानी इसका आना अच्छा नहीं लगा। ऊपर से तफ्तीश शुरू कर दी। वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी और उसके सर पे खड़ी हुई। ज्यादा फिक्रे ना फाले। आपको क्या दिखाई नहीं देता जो सीधा गाड़ी में जा घुसे और अपना ये हाल कर लिया? वो दुखी थी, लेकिन अपने अंदाज से अपना दुख बयान कर रही थी। मैं ठीक हूँ यार, और तुम्हें देख लिया है तो अब और ज्यादा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अगर गले लगा के पूछोगी तो मजीद फाका होगा। वो उसे छेड़ रहा था। निर्मा उसके पास बैठी उसके कंधे पे मुक्का जड़ गई। क्या कर रही हो लड़की? यहाँ चोट आई है। अभी वो बोल रहा था कि निर्मा उसके गले के गिर्द बाजू हमाइल के उसके सीने का हिस्सा बनी। वो उसके सीने से लगी उसके दिल की धड़कन को जल तल कर गई। सांस तो शाजर की सीने में ही हट गई। आप बहुत बुरे हैं, मेरी जान निकाल के रख दी। वो उसके सीने से लगी रोते हुए शिकवा कर रही थी। शाजर ने उसके गिर्द बाजू हमाइल करते उसे अपने सीने में भींचा, जबकि दाएं बाजू में दर्द की टीस सी उठी। पर वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसकी मोहब्बत, उसकी महरम उसके सीने से लगी थी। वो कैसे उसे झटक देता जो बिल्कुल साफ शफाफ थी। उसका दिल सोने की तरह साफ था। निर्मा ने सर उठा के उसे देखा तो अपने दिल की धड़कन में इर्तिआश बरपा होता महसूस किया। दर्द हो रहा है? मोहब्बत से पूछा तो शाजर ने नजरें झुकाए उसे देखा। दोनों के चेहरे ही बेपनाह करीब थे। थोड़ा थोड़ा, वो बच्चों की तरह बोला। कहाँ? वो परेशान हुई। शाजर ने उसका हाथ थामे अपने सीने पे दिल के मकाम पे रखा। यहाँ। निर्मा की आंखें मुस्कुराई थी। धीरे से लब उसके दिल के मकाम पे रखे। अब सर उठा के पूछती वो शाजर को बुरी तरह आजमाइश में डाल रही थी। उसकी इस कदर करीबी शाजर को अपने जज्बात संभालना मुश्किल हो गया था। लड़की, तुम मेरी जान लेके रहोगी। शाजर ने उसके माथे पे अकीदत भरा बोसा देते अपनी बाहों में कैद किया। आपको अपनी केयर करनी चाहिए, इनके लिए जो आपके साथ है, जैसे अम्मा, मैं, हमारे लिए खुद को संभाल के रखे, ये आपका फर्ज है। वो उसे बड़ी बेबे की तरह समझा रही थी, जबकि उसके हिलते लबों से नजरें चुराना अब शाजर के लिए नागजीर हो गया था। धीरे से उसके लबों पे अपने होंठों का लम्स छोड़ा तो उसकी बातों को ब्रेक लगा। वो हैरत से शाजर को देखने लगी। शाजर ने एक हाईब्रूज खाते उसे मानी खेजी से देखा। आपको किस करना नहीं आता क्या? निर्मा की बात पे शाजर का दिमाग भग से उड़ा। उसने तो खुद ही धीरे से छुआ था कि निर्मा को बुरा न लग जाए। उसने तो उसे अंडर एस्टिमेट ही कर दिया, लेकिन जाहिर न किया। मुझे नहीं करनी आती। क्या करूं, तुम सिखा दो। शाजर ने मिस्कीना सा मुंह बनाया तो निर्मा किलकिला के हंसती और आगे होते उसके होंठों के पास झुकते एकदम रुक गई। दोनों के होंठों में इंच भर का फासला रह गया था। सिखाऊंगी जब रुखसती हो जाएगी। वो आंख विंक करती पीछे होने लगी कि शाजर ने उसके सर के पीछे हाथ रखे उसका चेहरा वापस अपनी जानिब मोड़ा। वो बुकला गई। मिसेस निर्मा शाजर शाह, वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरी बाहों में होगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। धीरे से उसके गालों पे अपनी बेड को रखते वो नरम लहजे में बोलता निर्मा के दिल में गुदगुदी कर गया, जबकि उसे लगा उसके पेट में तितलियां रक्स करने लगी हो। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। उसके माथे पे लब रखे वो उससे फासला बना गया तो निर्मा के चेहरे पे बहुत खूबसूरत मुस्कान ने अहाता किया। कुछ ही देर में जिब्रान और सूबिया भी अंदर आ गए। वो थोड़ी देर ही उसके पास बैठे और सुबह आने का कह के वो उठे।
نرما نے پیار بھری نگاہ سے شاہزر کو دیکھا۔ وہ اپنے اور شاہزر کے رشتے کو عام سا رشتہ سمجھ رہی تھی، لیکن اسے آج ایک ہی جھٹکا لگا تھا۔ اس ایک جھٹکے نے اسے بتا دیا تھا کہ شاہزر اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے، شاید خاص سے بھی خاص الخاص۔ کچھ دنوں میں ہی شاہزر کافی بہتر ہو گیا، کچھ دیکھ بھال، کچھ ول پاور، اور سب سے زیادہ روز ہی نرما کا دیدار۔ وہ روز آ جاتی، اس کے پاس اس سے باتیں کرتی، اماں کے ساتھ وقت گزارتی۔ کسی نے اسے منع نہ کیا۔ گھر والے جانتے تھے ان کا نکاح ہوا ہے، اور سب سے اہم نکاح ہی کا رشتہ ہے، اور پھر انہیں اپنی نرما پہ بھروسہ ہی بہت تھا۔ اسی دوران شاہزر کے بہتر ہونے پہ ایک ہفتے بعد کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پپو کو بہت تپ چڑھی، وہی زرمینہ کا دل بھی وہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی گاؤں میں۔ اس کی محبت تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی غریب تھا، لیکن اسے چاہتا تھا۔ بس یہاں سے نکل کے وہ گھر جاتی تو اس کا رشتہ آ جانا تھا، لیکن پپو نے اسے رو کے رکھا تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، تو ہاتھ تو بٹھانا تھا۔ زرمینہ بخوشی سب کرنے لگی، کیونکہ اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی اور اپنے گاؤں چلی جاتی۔ آج رخصتی کا دن آ پہنچا تھا، نکاح ہو چکا تھا، اس لیے رخصتی جلدی ہو گئی۔ سو بھی رخصتی کے وقت ٹیشو کا ڈبے لیے نرما کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس نے ایک بھی ٹیشو نہیں لیا۔ وہ سب سے مل رہی تھی، لیکن کیا وہ رو نہیں رہی تھی؟ نرما، ٹیشو لے لو، کان میں گھس کے بولتی وہ نرما کو چیڑ گئی تھی۔ مجھے ٹیشو نہیں چاہیے سوبی آپی، یہ آپ پاس رکھ لے، میرے رخصت ہو جانے کے بعد سب کے کام آئے گا۔ وہ تھوڑا دھیما بولی، لیکن لہجہ ذرا بھی نہیں رونتا۔ اس کی بات پہ سوبی کا منہ بنا، لیکن وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کی رخصتی ہوتے ہی سب بہت روئے کہ سوبی کو وہ ٹیشو کا ایک ڈبہ بھی کم لگنے لگا۔ نرما کا سسرال میں اپنی شاہ حویلی میں بہت پرتپاک انداز میں استقبال ہوا کہ وہ دنگ ہی رہ گئی۔ شاہزر سے محبت کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، کیا گاؤں کے لوگ، کیا شہر کے لوگ۔ وہ تو شاہزر کو اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے۔ شاہزر ان سب سے بہت محبت سے ملا۔ نرما کے چہرے کو مسکان نے چھوا، مطلب جیسی وہ تھی اسے اس کا جیون ساتھی ویسا ہی ملا تھا۔ بہت ساری رسموں سے فارغ ہوتے ہوئے وہ اچھا خاصا تک گئی تھی۔ اسے شاہزر کے خوبصورت ڈیکوریٹڈ روم میں جو سرخ گلابوں سے سجا تھا سیج پہ بٹھایا تو ایک پل کو نرما کے دل کی دھڑکن میں ہلچل ہوئی، سانسیں باری سی ہونے لگی۔ اے سی کی خنکی کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اتنے پر اعتماد لڑکی آج اپنا سارا کانفیڈنس کھو رہی تھی۔ گھبرائے ہوئے بار بار نظریں دروازے پہ جا ٹکتی۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ ڈھیر سارے فروٹس، جوس اور سنیکس رکھ کے گئی، لیکن آج اس کا دل بس گھبرا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو شاہزر کے بھاری قدم اس کی جانب بڑھے۔ نرما کی پھلکیں عارض پہ لرزی۔ اس کے قریب جاتا اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے شاہزر کو حیرت سے دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں اپنا لرزتا نازک مومی ہاتھ تھمایا۔ شاہزر نے اسے دھیرے سے کھڑا کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ دونوں ہی اس وقت سفید دلہا دلہن کے لباس میں تھے۔ وہ سفید شیروانی میں تھا تو وہ سفید دلہن کا لہنگا پہنے ہوئے تھی، جس میں وہ کوئی آبسرا ہی محسوس ہوئی۔ جلمل کرتا اس کا لہنگا اسے مزید خوبصورتی عطا کر رہا تھا۔ اس کو لیے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، آج پیارے لگ رہے ہیں۔ اپنی شرم و حیا چھپاتے وہ گویا ہوئی، اور تم پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ میک اپ اچھا کیا ہے۔ شاہزر نے آج اسے سارے بدلے ایک ساتھ لے لیے۔ اس کی بات پہ نرما کا منہ کلا کا کلا رہ گیا۔ وہ اس کی تعریف کی بجائے اس کے میک اپ کی تعریف کر رہا تھا۔ پلٹ کے اسے صحیح گھوری سے نوازا۔ ڈونٹ وری، کل بھی نا اسی بیوٹی آرٹسٹ سے میک اپ کرواؤں گی، تاکہ سب یہ کہے ولیمے کے بعد دلہن پہ تو بہت روپ آیا ہے۔ نرما نے جل کے کہا، کل کے لیے تمہیں کسی بیوٹی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری محبت کا جو رنگ چڑھے گا وہ اتنا گہرا ہوگا کہ اس کے بعد تم ہر دن ہی کھلتی ہوئی گلاب بن جاؤ گی۔ وہ اس کو اپنی سانسوں سے قریب تر کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور پھر کچھ عرصے بعد گوبھی کا پھول بن جاؤ گی۔ نرما نے مذاق اڑاتے کہا۔ اس کی بات پہ شاہزر کہکہا لگاتے ہنسا تھا۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ نروٹے انداز میں بولی۔ نہیں یار، تمہاری باتیں ہی ایسی برجستہ ہوتی ہے کہ ہنسی روک نہیں پاتا۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا بولا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟
وہ منمناتے سر جھکاتے بولی، بات یہ ہے کہ گوپی کا پھول تو تم بنوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں 9 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی کان کو لوکو چوتا اس کے جھمکے اتار گیا۔ نرما اس کی بات پہ سرخ گلاب بنی۔ اس کا یہ معصوم کھلتا روپ صرف شاذر کے لیے تھا اور شاذر کی زندگی کو اس نے اپنی ہنسی سے مہکانا تھا۔ 2 انجان اجنبی کیسے ہم سفر بنے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ جوڑے تو وہی آسمانوں پہ بناتا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔